جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हो रही है, और इसी हफ्ते, और जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं 40 के 40 के नाम ले सकता हूं, और लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। हो सकता है पाकिस्तान की चुपके चुपके जो है किधर पड़ गया हुए थे। ठीक है, किसी जो वहाँ पे समंदरी या कश्ती पता नहीं कैसे पहुंचा होगा, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। और आपको पता है ब्रिक्स बेसिकली जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 ममालिक जो हैं, ये एक इनके ग्रुप है, जिसकी बातें ये चल रही हैं कि वो इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और मज़े की बात है, ना पाकिस्तान के एक्सपेंशन में नाम है, किसी चीज़ में नाम नहीं। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं सब। और सुनने में ये आ रहा है कि 22 से 24 अगस्त के बीच में ये हो रही है जोहानिसबर्ग में। और मज़े की बात ये है कि जिसे वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका जो है, उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, और उन्होंने समझा यार कि इसको जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दो। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है, या रिसेंटली जो G7 में चीज़ें हुई हैं वहाँ से सीखा है। भारत से ये सीखा कि वो किस तरह एक सेमी पेरिफेरल कंट्री होके वो किस तरह G20 को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, एंड ग्लोबल साउथ को मोबिलाइज कर रहा है, और अपने साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने वटे विखाना, वटियां दा भारा भाई हो। ठीक है ना। सो दे हैव अंडरस्टूड दैट टू शो इट्स वेट, और ये करते हैं वो, जिसे कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये समझा कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, जिसे वो कहते हैं ना कि हम लोगों को बुलाएं। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, कैरेबियन, साउथ अफ्रीका के वो जितने भी बाकी यार यूर सज्जन बेली एहसन, सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसकी वजह, पहली वजह तो ये, मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा, हमारे दोस्त भी साउथ अफ्रीका में हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया, कभी कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट नहीं गया साउथ अफ्रीका। ये डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, ये कहते हैं जी हम बड़ी वाइब्रेंट डिप्लोमेसी है, हम बड़ा ये है वो है। ठीक है जनाब, ये अभी इंडिया जिन्हें अफ्रीका ध्यान शान ज़्यादा किया था, इन्होंने कैसे असी की करिए, उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, हम 7 एम्बेसीज और खोल देते हैं। इन्होंने अफ्रीका में 7 एम्बेसीज खोल दी, उतने डिप्लोमेट जाते ही नहीं। और कहते हैं सारे केड़ी थां थे। अब वो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, आप देखें एक डिफरेंट बैचमेट्स होते हैं। एक ग्रुप जो CSS करके आया, उसमें 12-15 लड़ से 20 लड़के जो हैं वो फॉरेन सर्विस में चले गए। अब एक मुंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲ ਦਿਓ न्यूयॉर्क, एक को घੱਲ ਦਿਓ लंडन, एक बैठा हो जनाब टोक्यो, तो एक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बुरुंडी पाया हो या सूडान पाया हो। उस सूडान वाला तो कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाने। आई नो ये होता है चीज़ें, किसके अंदर इतनी अफ्रीका की होती है, लाल मिट्टी ते काली मिट्टी ते पता नहीं उधर क्या है। ठीक है, वो मैंने एक दफ़ा क्या मूवी देखी थी, ब्लड डायमंड्स, तो उसमें वो कहता है कि वो बड़ा उसमें कत्लो गारत होती है, तो पीछे जो उसका मास्टरमाइंड होता है, तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो मिट्टी को उठाता है ऐसे, तो उसका रंग रेड होता है, तो वो उसको कहता है कि ये जो इस मिट्टी का रंग जो रेड है, और यहाँ पे खून है और ख़राबा है और ये ऑल दैट। ठीक है, तो वो कहता है कि ये बेसिकली ये यहाँ से खुदा जो है वो बड़ी देर का जा चुका है। खुदा बड़ी देर का जा चुका है, क्योंकि खुदा बड़ी देर का जा चुका है, क्योंकि इस मिट्टी का रंग रेड है, क्योंकि इस मिट्टी जो है इसमें खून खराबा होता है, इसमें कत्ल होते हैं, इसमें कत्लो गारत है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी उसने बात की। खैर एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका में जाना कोई नहीं चाहता, पोस्टिंग कोई नहीं लेना चाहता, हालांकि वहाँ बड़ा बिजनेस एंड ऑल दैट है। लेकिन अफ्रीका इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट। मैं
میں آپ کو میں ونس آئی واز ان جوہانسبرگ، تو مجھے ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ دس از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ود دا فرسٹ ورلڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سو بہت خوبصورت، آپ یورپ اور دنیا بھول جائیں گے ساؤتھ افریقہ کی بیوٹی لینڈسکیپ کو دیکھ کے. ٹرسٹ میں آپ بھول جائیں گے، ان کی اتنی خوبصورتی ہے ساؤتھ افریقہ میں اندر. خیر اینی ہو، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو پلوان ہیں، یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے، ہم بڑے جناب اس ٹائم چھائے پہ ہیں، تو دنیا جو پاکستان دے ارد گرد گھومتی ہے، تو دنیا سانو لب رہی ہے. برکس میں پاکستان کیوں حصہ نہیں بننا چاہتا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا بلنڈر یہ رہا ہے کہ ہم فارن پالیسی ایشوز کے اوپر پاکستان میں بات ہی نہیں کرتے. ہم اتنے پری آکوپائڈ ہیں اپنے انٹرنل ڈومیسٹک چیلنجز میں کہ ہم سے بات ہی نہیں ہوتی. ہم فارن افیئرس کی بھی بات کرتے جدو سارے چرچ سڑ دیں، تو کبھی ہمیں کوئی کہہ رہا تھا اور تھوڑے چرچ سڑ گئے تو عیسائیاں کا خیال نہیں کرتے، یہودیاں کا خیال نہیں کرتے، احمدیاں کا خیال نہیں کرتے، تسی ہندوؤں کا خیال نہیں کرتے، سکھاں کا نہیں کرتے. وہ چلو ان کو چھوڑو، اپنے مسلمانوں کو ہی کر لو. اس طرح بھی لوگ ہمیں بے عزت کرتے ہیں. ٹرسٹ می، دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ، دس از واٹ از گوئنگ آن. ٹھیک ہے. سو انٹرنیشنلی ہماری یہی ویلیو ہے کہ ڈپلومیسی کوئی نہیں ہو رہی. بس اتنا ہی ہو رہا ہے آپ کے ہاں چرچ کیوں چلتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیوں مارتے ہیں. اور ہمارا انٹرنیشنل ریفرنس یہی آتا ہے ٹی ٹی پی نے پھر حملہ کر دیا پاکستان. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ بندہ پوچھے. اب برکس ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے، 40 کنٹریز، جی سعودی عربیہ، ایران، یو اے ای، ارجنٹینا، انڈونیشیا، ایجپٹ، ایتھوپیا، سب پہنچ گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے کدی پاکستان کا نہ ہے. آپ کے پاکستان کے ایٹ لیسٹ ایک دوست تو موجود ہے چائنا، چلو زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دوست تو موجود ہے چائنا. کیوں پاکستان کو نہیں لے رہے؟ سیریس کنٹری نہیں ہے. انڈیا ظاہری بات ہے اس کے اپنے، انڈیا اس کو لارجلی اتنے جب بڑے ممالک بیچ میں آ رہے ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ایران آ رہا ہے یار پورے پاکستان کے ارد گرد سے. بنگلہ دیش جا رہا ہے، آؤ ان گل کرو. انڈیا بنگلہ دیش کو لے کے جا رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور سارے افریقہ تو انڈیا کا دوسرا گھر ہے. یہ بوسٹوانا، مڈاگاسکر، برونڈی، ٹھیک ہے جی، زیمبیا، نائجر، روانڈا، ایجپٹ دیکھیں وہ اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیمرون، پیلسٹائن جا رہا ہے، وہ فلسطین جا رہا ہے، بنگلہ دیش جا رہا ہے، ایران جا رہا ہے، انڈونیشیا جا رہا ہے. کوئی ہمارے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی اسی کی ساڑھے چکا آکڑے، یا ہمیں وہ گھسنے نہیں دے رہے وہاں پہ؟ کچھ تو بات ہونی چاہیے. there must be something, there is something, and I really want to know that what is that thing. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے ایسا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا نہیں ایسا نہیں جانا. بائی لیٹرل ہمارے تعلقات ختم ہو گئے، ہم تو ملٹی لیٹرل فورم میں موجود ہی نہیں ہیں. ہم تو ایس سی او میں بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایکسپینشن ہوئی، اور ایس سی او کا بھی اللہ کے حکم سے میرا خیال ہے اگلے سال پاکستان کی باری ہے، چیئرمین شپ انڈیا ہونے نہیں ہے. یہ مجھے کن چیزوں کی سمجھ ہو جاتی ہے، انہوں نے ہونے نہیں، انہوں نے کہنا یار ہے کہ چھوڑو بھائی کی جانا تھا، کیونکہ ہمارے لوگ بھی نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ کویسچن جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب برکس کا اپنا ایک بینک ہے، ٹھیک ہے جی، لوکل کرنسی. اچھا اب لارجلی اگر آپ ان کا برکس کا جو ایجنڈا دیکھیں نا، میں آپ کو بات بتاؤں بڑا تگڑا ایجنڈا ہے ان کا برکس کا. اور وہ جو ایجنڈا ہے اس میں دیکھیں آپ ڈی ڈالرائزیشن، ٹھیک ہے جی، ایکسپینشن، یہ ایجنڈے میں شامل ہے. بڑا تگڑا اس دفعہ کا ایجنڈا ہے ان کا. اب آپ امیجن یہ کریں کہ برکس کا بینک ہے، ٹھیک ہے جی، سانتے پیسے چاہیے دیں ہمیں، تو جہاں جتنے جتنے پیسے وانٹتے ہیں ساڈا کام ہے تو پہنچ جائیں. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم کیوں نہیں کر رہے یا کیا نہیں سمجھ رہے. حالانکہ ڈاکٹر جے شنکر کو ریسنٹلی کسی نے کہا کہ سر اپنا تسی کرو گے برکس کرنسی. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں. وہ دیکھیں انڈیا انڈرسٹینڈز ویری مچ امیریکاز پاور. انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پیرل کرنسیاں بناتے پھریں. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں. وہ کہیں جی ہمیں بہتر ایڈوانٹیج لگتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ ہمارا حق ہے. لیکن پیرل کرنسی کھڑا کرنا جو ہے نا یہ پھر یاری نہیں.
یہ پھر جسے کہتے ہیں نا اختلاف اور لڑائیاں ہمارے، وہ کہتے ہیں یاری نہیں چھولیاں دا واڈا ہے. سو اٹ مینس دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ بلاک. ٹھیک ہے جناب. سو یہ جو چیز ہے، یہ انڈین انہوں نے کہنا آپ نے رشیا سے تیل لے لیا ہم خاموش رہے، آپ جو ہے ویپنز لے رہے ہیں ہم خاموش رہے، آپ ہم سے سارے انسینٹو لے رہے ہیں ہم خاموش رہے. اچھا ہوں تو کرنسی بھی بناؤ گے چائنا کے ساتھ مل کے. سو ہو سکتا ہے وہ بنا لیں، لیکن امریکہ کی دشمنی سے بچنے کے لیے، امریکہ کے رات سے بچنے کے لیے، ٹو سیو اٹ سیلف فرام دی امیرکن راٹ اینڈ ٹو ناٹ گیٹنگ ناٹ ٹو گیو این امپریشن دیٹ کلوزر وتھ چائنا، وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو برک بینک پھر اکنامک کوآپریشن ان کا بڑا تگڑا ہے ان ممالک کی. اب دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے انگیجنگ افریقہ پالیسی ہماری ایک، آپ جائیں 2019 میں، ٹھیک ہے، اور اس وقت شاہ محمود قریشی نے کہا اسی انگیج کریں گے افریقہ ساڈا جو ہے نا افریقہ دے نعرے بجن ہی بجن. لیکن وہ صرف اور صرف ٹرسٹ بھی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں مائنڈ سیٹ سمجھتا ہوں نا بہت سارے جو لوگوں کا جو ڈیسیژن میکرز رہے ہیں یا ان کے جو ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو تھا نا کہ افریقہ انگیجنگ افریقہ پالیسی جو ہے وہ اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یار انڈیا بہت ڈر گیا کہ آپ دیکھیں یہ برکس کی جو گروپنگ ہے 40% پاپولیشن ہے ان کی، 26% دنیا کی اکانومی ان کے پاس ہے. یار ہمیں تو دیکھنا ہے، جیو اکنامکس کی بات کرنی ہے، ہمیں تو وی ہیو ٹو گیٹ کلوزر ود آل دیز کنٹریز. ہمیں تو ان کے ممالک کے قریب ہونا ہے، ہمیں تو جہاں جہاں کاروبار ہو رہا ہے ہمیں تو قریب ہونا ہے. لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا، پھر باتیں پھر وہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا ہے فارن پالیسی، کیا ہے جسٹ این ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. ٹھیک ہے جی، اس این ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی، یہی ہوتا ہے نا فارن پالیسی، اور کیا ہے. اب گھر میں ادھر چٹ ساڑ دے ہون تو ساڑھے فارن منسٹر باہر جا کے کی کہنا ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ڈائلاگ اور اس کی باتیں تھوڑی کریں گے. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ میکس دا کیس. ٹھیک ہے جی. ایک برکس بڑی پاورفل فورس بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی جو ٹوٹل آپ ایک پرچیزنگ پار پیریٹری ہوتی ہے وہ بڑی نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ G7 کو بھی اوورٹیک کر سکتی ہے، کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے. انڈیا بڑی اکانومی ہے، چائنا بڑی اکانومی ہے اس میں، تو دو بڑی اکانومیز. اور آپ کو پتہ دس از اے میجر، یہ سیکنڈ میجر آلموسٹ اینٹی ویسٹ بلاک ہے جس میں انڈیا حصہ ہے اس کا. شنگھائی کوآپریشن، برکس. ٹھیک ہے. اور یہ پرانا ہے. خیر اب ہوگا کیا، یہ جتنے بھی بلاکس پرانے تھے نا، اب کیونکہ الائنسز کی پالیٹکس ہو رہی ہے، اگلے دن جس طرح ہم ڈاکٹر سے ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ الائنسز کی پالیٹکس ہو رہی ہے، تو الائنسز کی پالیٹکس جب امریکہ کہیں پہ الائنس کی بات کر رہا ہے تو پھر جدھر جدھر جو کٹھے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں پتہ کرو یار کی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو الائنس ہے اٹ ول ہیو اٹس ویلیو. یہ ڈاکٹر مقتدر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ الائنس سروائیو نہیں کرتا انٹل پیچھے ایک ہیجمون نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کے اندر ہیجمون موجود ہے اینڈ دیٹ از چائنا. ٹھیک ہے، ایک ہیجمون ہے، لیکن یہ ہیجمون انڈیا کو نہیں ڈرا سکتا، چائنا کہ وہ تم اس میں رہو یا نہ رہو. یہ چائنا رشیا کو کچھ کہہ سکے گا، چائنا برازیل کو میں بھی کچھ کہہ سکتا ہے، چائنا ساؤتھ افریقہ کو کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن چائنا انڈیا کو نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں اگر یہ بڑا گروپنگ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرٹیکولرلی صرف رہتا ہی اکنامک ٹرمز اینڈ انویسٹمنٹ بزنس اور ان چیزوں میں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ چائنیز کا یہی تھیم ہے کہ یار اکانومی کھیڈو ہے چھڈو پرن تسی ہے جو ہے نا فضولیات، یہ ان میں نہیں ہم نے جانا، صرف اکانومی کھیلو. ٹھیک ہے. سو یہ اگر اکانومی کھیلیں تو بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا ساؤتھ افریقہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس موقع پہ کہہ رہا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ریفارم کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں تو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ انڈیا کو. ٹھیک ہے. یہ جو ساؤتھ افریقن جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ سیرل، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ریفارمز چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ ریفارم ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے افریقن یونین
یا افریقن یونین میں سے ساؤتھ افریقہ اکیلا تو نہیں آ سکتا، لیکن افریقہ سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ کس طرح کی فارمیشن ہوگی؟ جس طرح انڈیا نے آئیڈیا دیا جی G20 میں افریقہ کی نامینیشن کریں. تو آپ سیکورٹی کونسل میں اگر آپ افریقہ کو ایز اے گروپ نامینیٹ کر دیں تو UNSC فارغ ہو جائے گی میرا انداز ہے، کیونکہ افریقہ میں زیادہ لا لیسنس ہے، کیوس ہے، معاملات سیٹلڈ نہیں ہیں، پھر کالونیز نہیں ہیں بہت ساری، بیلجین، فرینچ، امریکن، برٹش، یہ وہ، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے وہاں پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو افریقی یونین کر دے گی، ویٹو کر دے گی. وہ پاسبل ہی نہیں ہے. افریقہ میں ہو سکتا ہے کوئی ایک ملک جو ہے وہ پک کر لیا جائے. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریفارمز کریں. سو انڈیا اینڈ ساؤتھ افریقہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ان چیزوں میں میچ کرتے ہیں، لیکن بینگ ان کیا اسے بولتے ہیں UNSC، آئی ڈونٹ فائنڈ ساؤتھ افریقہ دیر. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کانٹیننٹ کی بیس پہ، ٹھیک ہے. باقی کانٹیننٹ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی برازیل بڑا ملک ہے اکانومی ہے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ میکس دا کیس، یہ ساری چیزیں بڑی ہمیں کہتی ہیں کہ جی. سو وہ کہتا ہے ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ نے اپنی ریسنٹلی خطاب کیا اپنی عوام سے، اور وہ ظاہر بات ہے جس طرح مودی صاحب اس طرح کی چیزوں کو کیش کرتے ہیں، ہر لیڈر کے لیے ہوتا ہے یار اتنے ملک میں اپنے ملک میں لے کے آ رہا ہوں، دیکھو میں اپنے ملک کو مین اسٹریم کر رہا ہوں. اسی تو پرت OIC لے کے آ سکنے ہیں، وہ بھی بیچارے کوئی نہیں آتے. OIC والے بھی کوئی نہیں آتے. وہ کہتے نہیں یار انہوں نے جا کے پیسے ہی منگنے ہیں، چھوڑو پر کیا ہے. مطلب یہ وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو میں اگلے دن ایک سپیچ کہہ رہے تھے، ابھی تو نہیں ہے وہ پرائم منسٹر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان ممالک کے لیڈرز سے میں ملتا ہوں تو وہ میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں شہباز شریف تم پھر مانگنے آ گئے. تو بند کمروں میں یہ جتنے بڑے ممالک کے لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار پھر آ گئے نا یار، دے ہیو کم اگین، ٹھیک ہے. تو ہماری ایمبیسیز جب وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسے کام کر رہی ہوں گی، لیٹر لکھ رہی ہوں گی، ریکویسٹ کر رہی ہوں گی، ہمارے وزیر اعظم آنا چاہتے ہیں، یہ ملنا چاہتے ہیں فلاں 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 سے، تو وہ نہ تو نہیں کرتے، لیکن ان ریالٹی یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہیں اور نظر آ رہی ہیں. سو لیٹس سی. یہ میں آئی وانٹ ٹو ڈگ اٹ آؤٹ مور، کیوں پاکستان کو نہیں بلا رہا ساؤتھ افریقہ، اور ہماری لیڈرشپ، ہمارے وزیر اعظم صاحب نو کی مسئلہ ہے نہ جان دا ساؤتھ افریقہ، کیوں سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی ویلیو نہیں ہے. تو ساؤتھ افریقہ کی بڑی اچھی کرکٹ ٹیم ہے، ان کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. ابھی جب پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے تو ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم آئی تھی پاکستان میں جناب، ٹھیک ہے، وہی کرکٹ ٹیم آئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ساؤتھ افریقہ میں، میجورٹی لیگل ہے، اینڈ آئی نو دیٹ ویری ویل. وہ بہت سارے ڈفرینٹ چینل سے پہنچے ہوئے ہیں. میں نے مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بہت سارے پاکستانیز ملے ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں، اور لیکن وہ کیسے کر دیں بیکاز وہ اللیگل ہے وہاں پہ، اور وہ کہیں بوتسوانا میں پتہ نہیں کسی اور ملک میں پہنچے ہوں گے، اور وہاں سے وہ اندر بڑھ گئے. دی افریقن اکانومیز دے آر ناٹ گڈ. اور جب میں ان سے کہتا ہوں آپ چلے جائیں، لا اینڈ آرڈر خراب ہے یا وہ مار دیتے ہیں، یہ تو کچھ جانا بھی نہیں چاہتا بیکاز اٹس اے گڈ بزنس، ٹھیک ہے. سو اٹ مینس یہ چیلنجز ہیں. سو ہمیں دا گورنمنٹ آف پاکستان نیڈس ٹو پلے ویری سیریس آن دس، کہ اتنی بڑی ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹک ایکسرسائز ہو رہی ہے، پاکستان کیوں نہیں ہے؟ اور پاکستان کسی ٹی وی پہ خبر نظر نہیں آئے گی، کیوں؟ ٹی وی اور کمائی مصروف نے، وہ مصروف نے بندے پھاڑ لو، انہوں اندر کر دو، انہوں ادھر کر دو. اور سارا صدر جڑا انہوں نے انہوں نے ایک لیدل دو چتول دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں میں نے، دیکھیں پوری 192 193 93 ملک نے دنیا 92 93 کسی دنیا کے صدر نے یہ ٹویٹ یہ نہیں کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ نے بل بنا کے بھیجا ہے اور بل میرے پاس آیا ہے، میں نے سائن نہیں کیے، میرے سٹاف نے خود ہی سائن کر کے بھیج دیے، میں نے کہا تھا اس پہ سائن نہ کرنا لیکن میرے سٹاف نے سنی نہیں ہے، اور بل جو ہے آفیشیل گزٹ میں جو شائع ہو چکا ہے. آپ ہی یہ ڈیموکریسی. جب ہم ان چیزوں میں مصروف ہوں گے تو سانوں کی پتہ برکس کی ہو رہے ہیں. اور آپ ذرا ملیں اپنے پاکستانی ڈپلومیٹس کو گلوبلی جا کے، کتنے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ یار باقی ملک کس طرح محنت کر رہے ہیں، ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ساری لیڈرشپ بھی جڑی ہے وہ ستی. انہوں نے لیڈرشپ، یہ بیسیکلی ایلیٹ کی لڑائی ہے، ان ون لائنر ایلیٹ کی لڑائی ہے. جب یہ سیٹل ہو جائے گی
تب یہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے. اس تو پہلا بس اپنا ہی جڑا ہے نا وہ چیز ہوگی. اس سے علاوہ یہ دس از جسٹ یہ ایلیٹ ہے جو لڑ رہی ہے اپنے رائٹس کے لیے. جب یہ سیٹل ہو جائیں گے پھر ساڈے غریباں دی واری آئے. تھینک یو.